निखर गए सारे मंज़िर। भाई, फिर क्या सोचा आपने? वो सब लाउंज में बैठे थे जब उम्मे ऐमन ने आदिल को मुखातिब किया। वो उम्मे ऐमन के लैपटॉप का फॉल्ट ठीक करने में मसरूफ़ था, इसलिए उसके सवाल को ठीक से समझ नहीं पाया। किस बारे में? सारी तवज्जो लैपटॉप पर ही मरकूज़ रखते हुए उसने इस्तफसार किया। तरफ गुल के बारे में। आदिल के हाथ लम्हा भर के लिए साकित हुए, लेकिन वह फिर से ज़रा लापरवाही का तासुर देते अपने साहब काम की तरफ मुतवज्जा हो गया था। वो इस मौजू से बचना चाह रहा था और उसकी लाडली बहन सबके दरमियान ही इस मौजू को ले आई थी। भाई, आपने जो भी सोचा है, आपका जो भी फैसला है, आराम से मुझे बता दे। मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगी, ना ही दिल पर लूँगी। मेरे लिए आपकी और आपके दिल की खुशी सबसे बढ़कर है। उम्मे ऐमन ने आदिल के चेहरे पर तजब्जुब के तासुरात देखते बोलने पर उकसाया। आई एम सॉरी ऐमन, मेरे और उसके मिजाज में बहुत फ़र्क है। बल्कि वो असल में वो हिचकिचा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन अल्फाज में अपना इनकार उम्मे ऐमन तक पहुंचाए। इट्स ओके भाई, उम्मे ऐमन ने आहिस्तगी से कहा। उसके चेहरे पर फैलती उदासी देखते आदिल को दुख हुआ था। वैसे आपका मिजाज किस तरह का है? मतलब क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपकी वाइफ में? अंदर की उदासी को नज़रअंदाज करते हुए उसने दिलचस्पी से इस्तफसार किया। कुछ सवाल बहुत सादा और आसान होते हैं और उनका जवाब मुख्तसर तरीन, लेकिन कभी कभी किसी सवाल पूछने वाले को वो आसान जवाब देना भी मुश्किल तरीन लगता है। ये सवाल अगर घर का कोई और फ़र्द पूछता तो वो फ़ौरन अपनी पसंद की खसूसियात गिनवा देता, लेकिन मुकाबिल उम्मे ऐमन थी, उसकी लाडली बहन। वो उसे कैसे कह देता? और ऐमन को भी इस मुश्किल का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उसने चंद लफ्ज़ों में इसके दिल की हकायत खोलकर सबके सामने रख दी। आपको फ़िज़ा वजदान जैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं ना? उसने आदिल की दोस्त का नाम लिया जो अक्सर उनके घर आती रहती थी। बेपनाह खूबसूरत, फैशनेबल, मॉडर्निज़्म के म्यार पर पूरा उतरती बेबाक। इन दोनों की काफ़ी ज़हनी अहम आंगी थी और आदिल के अंदाज भी उसके लिए पसंदीदगी का पूरा पूरा इजहार करते थे। आदिल ने सर हिलाया। वो बहुत मुस्तरिब लग रहा था। आपने उन्हें पसंद किया है तो यकीनन वो बहुत अच्छी होंगी, लेकिन बहुत सोच कर फैसला कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी लड़की हो अपनी मोहब्बत और समझदारी से इस घर को खुशी और सुकून से भर दे। उम्मे ऐमन का लहजा संजीदा था। भाई का मसला भी तो समझो ना यार। वह एक उम्मे ऐमन को भेजने के बाद दूसरी उम्मे ऐमन घर नहीं लाना चाहते। माहौल की संजीदगी को देखते मोहित ने शरारती अंदाज में से छेड़ा। जवाबन ऐमन ने पास पड़ा क्वेश्चन खींच कर उसे मारा, जिसे मोहित ने बड़े आराम से कैच कर लिया था। बहुत बिगड़ गया है आपका बेटा, देख लें इसे। उसने शिकायती अंदाज में माँ बाप को देखा जो इनकी नोक झोंक पर मुस्कुरा रहे थे। ठीक कह रही हो, मैं बहुत बिगड़ गया हूँ। कोई गुल मेरे लिए भी लाओ जो मुझे सुधार दे। मोहित ने एक नया फरमाइशी प्रोग्राम जारी कर दिया। सोच लो, ऐमन ने उसे वार्न किया। सोच लिया, उसने जवाब देने में लम्हा भर का भी तामुल नहीं किया था। इसका मतलब है अब मुझे खुद के लिए लड़कियां तलाश करने की मुहिम तुरक कर देनी चाहिए। वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में ऐमन से सवाल पूछते अंदाज में संजीदगी लिए हुए था। मेरे अल्लाह, तूने ये काम भी शुरू कर रखे हैं मोहित। अल्लाह, मैं तुझे बड़ा शरीफ बच्चा समझती थी कि बड़े वाले की तरह लड़कियां दोस्त नहीं हैं इसकी। दादी के सदमे भरे अंदाज ने आदिल को सटपटाने और बाकी सबको बेसाख्ता हंसने पर मजबूर कर दिया। दादी, वो मेरी कोलीग्स हैं। एक दो जो हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रुप में होती थी साथ, इसलिए शर्मिंदा शर्मिंदा से लहजे में वजाहत करते उसने अपने दोनों बहन भाई को घूरा, जिनकी वजह से अब दादी अगले 4 घंटे इसकी क्लास लेने वाली थी। लेकिन वो भला हो ऐमन के फ़ोन पर आने वाली तरफ गुल की गाल का, जिसकी वजह से फिल वक्त इसकी बचत हो गई थी। वो दोनों कोई सेमिनार अटेंड करने जा रही थी। आदिल भी बहाने से इसके साथ बाहर निकल गया। अरे, ऐमन से मोहर के बारे में बात करनी थी। फरहान ने मुझे कल कहा था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। असल में वो ये चाह रहा है कि ऐन वक्त पर मेहर अदा किया कर दिया जाए। हाशिम साहब को ऐमन के जाने के बाद अचानक से याद आया कि एक ज़रूरी मौजू पर इससे बात करना भूल गए थे। बात क्या करना, 15-20 लाख मेहर तो होना चाहिए। आजकल इतना ही मेहर बांधने का रिवाज है। तुम बता देना फरहान को। दादी ने गोया फैसला सुनाया। क्या हो गया है दादी? फरहान अंकल भला 15-20 लाख कैसे देंगे? एक तो वो बेचारे
عین وقت پر مہر ادا کر کے فرض پورا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ لوگ اتنا مہر کا کہہ کر انہیں مرض اور قرض میں مبتلا کر رہے ہیں اور یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ موہد نے ناگوار لہجے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور احمد سے پوچھ کر ہی کوئی حتمی فیصلہ کیجیے گا۔ انداز وارن کرنے والا تھا۔ یہ ہر لڑکی کا حق ہوتا ہے۔ ایمن کو سب پتہ ہے، وہ قانون اور شریعت دونوں کے بارے میں جانتی ہے۔ ہاشم صاحب فخریہ مسکرائے۔ ایمن اسلامی شریعہ اینڈ لاء میں LLB کرنے کے بعد اب وکالت کر رہی تھی اور کچھ ہی عرصے میں اس کا شمار نامور وکلاء میں ہونے لگا تھا۔ تمہاری ماں نے اس زمانے میں 8 لاکھ مہر باندھا تھا اور دادی نے طنزیہ لہجے میں کہتے کاردار نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا تھا اور ان کے چہرے کے تاثرات پر اگلی بات کرنا بھول گئی۔ مما کیا ہوا؟ موہد بے اختیار اٹھ کر ان کے قریب آیا۔ ہاشم صاحب بھی چونک کر عائشہ کو دیکھنے لگے جن کا پورا وجود کپکپا رہا تھا، چہرے پر کرب پھیلا تھا۔ میری بیٹی کے نصیب میں آپ سب وہ تحریر کرنے کی صفا کوشش نہیں کر سکتے جس سے میں گزری ہوں۔ ان کے لہجے میں کرب تھا، درد تھا جو دل پر ضرب لگا رہا تھا۔ میری مثال تو ہمیشہ دیتی ہیں، آج آپ لوگ اپنی مثال بھی تو دیں نا۔ اپنا حق استعمال کرنے والوں کے ساتھ دوسرے کیا کرتے ہیں، بھول گئے آپ لوگ؟ میں اپنی بیٹی کو اس کا حق استعمال کر کے اس کی ماں جیسا نصیب خریدنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ کپکپاتے لہجے میں اونچا اونچا بولتے وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اندر آتا عادل ماحول کے اکثر بدل جانے پر ششدر تھا۔ وہ دونوں بھائی ہکا بکا سے ہر پل مسکراتی اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ عادل نے باپ اور دادی کا چہرہ دیکھا جہاں ہزار رنگ تھے۔ ایک عجیب سی چبھن سرد سے وہاں پھیلتی گئی تھی۔ پورا کمرہ نیم طریقے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سونے کی کوشش میں ناکام ہوتے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رات دیر تک چلتے مہندی کے فنکشن نے عائشہ کو تھکا دیا تھا، لیکن پھر بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے نیند نہ آنا ایسا کوئی عجیب بھی نہیں تھا۔ اس گھر سے رخصت ہو جانا تھا، وہ گھر جہاں اس نے زندگی کے پل پل کو جیا تھا، جہاں اس نے اپنی عمر کے 25 برس خوشیوں کے جھولے میں جھولتے گزار دیے تھے۔ ہر لڑکی کی طرح بے شمار اندیشوں نے اسے بے چین کر رکھا تھا کہ نہ جانے وہ کیسے نئے گھر اور نئے لوگوں میں سروائیو کرے گی۔ ہاشم جیسے اس کا ہم سفر منتخب کیا گیا تھا، بہت اچھی نیچر کا تھا اور اس کی والدہ بھی بہت سلجھی ہوئی خاتون لگتی تھی۔ جب بھی آتی بہت محبت سے ملتی تھی۔ انہیں تم اچھی لگی ہوگی، تبھی تو اپنے اکلوتے ذہین بیٹے کے لیے انہوں نے تمہارا انتخاب کیا۔ یہ بات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم کبھی ان کے اس انتخاب پر انہیں پچھتاوے میں مبتلا نہیں کرو گی۔ رشتہ جڑنے سے لے کر اب تک اماں اور دادی کی نصیحتیں مسلسل جاری تھیں۔ سسرال میں جا کر بہت سارے لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرنے کی بجائے خود میں لچک اور بدلاؤ لانا چاہیے۔ ایسا بدلاؤ جو مثبت ہو، منفی نہیں، دادی سمجھاتی۔ جیسے تمہاری ماں۔ ابا فوراً مثال دیتے اور دادی سر ہلا کر ان کی تائید کرتی۔ بیٹا، سسرال میں شروع کے 5 سال بڑے ضبط سے گزارنے پڑتے ہیں۔ بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر لیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب کے دل جیت لیتے ہیں۔ دلوں میں بسنا، دلوں میں رہنا بہت خوشکن ہوتا ہے۔ رب کی عطا تم خود ہی جان جاؤ گی، اماں مسکراتی ہوئی کہتی اور وہ حیرت سے اپنی سادہ سی ماں کی باتیں سنتی اور ان سے لپٹ جاتی۔ یہ ساری باتیں سوچتے اس کے لبوں پر اداس مسکراہٹ در آئی تھی۔ باتیں کرتی اس کی کزن جہاں جگہ ملی وہیں سو گئی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے بستر سے اٹھی تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ کچن کی لائٹ جل رہی تھی۔ اماں ابھی تک کچن میں مصروف تھی۔ انہوں نے آہٹ پر پلٹ کر دیکھا۔ ارے چندا، ابھی تک سوئی نہیں؟ نیند ہی نہیں آ رہی تھی اماں؟ وہ کچن میں رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ اماں کی سوجی آنکھیں دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ یقیناً وہ روتی رہی تھی۔ میں بس سونے جا رہی تھی، تم کچھ کھاؤ گی؟ انہوں نے بہت پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر پوچھا جس پر بے پناہ روپ آیا تھا۔ وہ کئی بار زیر لب دعائیں پڑھ کر اس پر پھونک چکی تھی۔ پریشان ہو؟ ٹاول سے اپنے گلے ہاتھ صاف کر کے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اماں، وہ پریشان سی کہہ رہی تھی۔ کچھ لمحے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے رہنے کے بعد انہوں نے بے اختیار اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ رو پڑی۔ اماں کے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ بہت دیر روتے رہنے کے بعد انہوں نے عائشہ کو خود سے الگ کیا۔ میں نے آپ کو بھی رلا دیا؟ اس نے محبت سے اماں کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیا۔ بیٹا، شادی شدہ زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے، کچھ کھٹی میٹھی سی۔ شادی کے بعد انسان عفت اور عصمت کے قلعے میں مسحور ہو جاتا ہے اور اس قلعے کی دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے
زندگی میں بہت سے سمجھوتے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ رشتے کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے رشتوں کو خوبصورتی سے چلایا جاتا ہے۔ وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی، جیسے آپ کا اور ابا کا رشتہ۔ تم جانتی ہو تمہارے ابا اور میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کے باوجود ہم خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ خوبصورت تصویر جو تم لوگوں کو نظر آتی ہے، اس کے پیچھے ہم دونوں کی کاوشیں ہیں۔ کمپرومائز زندگی میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ والدین اولاد کو سب دے سکتے ہیں لیکن نصیب نہیں، اور نہ جانے ان کی اولاد کے نصیب میں کیا ہو۔ وہ نصیب تو نہیں لکھ سکتی تھی لیکن نصیب کو سنوارنے کے گر سکھا سکتی تھی، اور وہ یہی کر رہی تھی۔ اماں، آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، میری بہترین تربیت کی۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ زندگی میں کسی مقام پر آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی، آپ کی تربیت پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ ان کے ہاتھ چومتے اس نے وعدہ کیا، وعدے جو پھر ہر حال میں نبھانے پڑتے ہیں۔ منتقل کر چکی اپنا سارا گیان اپنی صاحبزادی میں کافی دیر سے دروازے پر کھڑے ان دونوں کی باتیں سنتے ابا نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ جی ابا، اور آپ فکر مت کریں، اب میں شادی سے پہلے ہی خود کو 50 سالہ تجربہ رکھنے والی شادی شدہ عورت سمجھنے لگی ہوں۔ آپ لوگ بالکل فکر مت کریں۔ عائشہ نے انہیں بھرپور تسلی دی تھی، وہ بھی اس انداز میں کہ وہ دونوں بے ساختہ ہنس پڑے تھے۔ کمرے میں گلاب کی بھینی بھینی سی خوشبو پھیلی تھی۔ کمرے کو بڑے خوبصورت انداز اور چاہت سے سجایا گیا تھا۔ یہ سب اس کے استقبال کے لیے کیا گیا تھا۔ اس سب کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی اگر وہ اپنی ساس اور ہاشم کا رویہ نہ دیکھ چکی ہوتی۔ رویے اتنی جلدی بدل جاتے ہیں، نظریں یوں بھی پھیر لی جاتی ہیں کہ بندہ اس ہیر پھیر میں الجھا مسکرا بھی نہ سکے۔ اس کی مسکراہٹ رویوں کے ہیر پھیر میں الجھی تو تھی ہی، آنکھوں کے شوخ رنگوں نے بھی خوف کا پیراہن اوڑھ لیا تھا۔ ساس اور رشتہ داروں کی طنزیہ باتیں عائشہ کے حواس سلب کر رہی تھی۔ ہاشم کا سرد رویہ اس کے ہر جذبے کو بھی سرد کر رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس نے سب کے مزاجوں کو برہم کر دیا تھا، اور اس کے سوال کا جواب ہاشم نے دیا تھا، جس انداز سے دیا تھا۔ دھڑکنوں کے سر گنتی عائشہ پتھر کی سی ہو گئی تھی۔ وہ بہت دیر بعد کمرے میں آیا تھا۔ اسے مکمل نظر انداز کرتا وارڈروب سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چل دیا۔ کافی دیر بعد اس کے باہر نکلنے پر وہ جو ذرا سی ٹیک لگا کر بیٹھی تھی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تم سے اتنی کم ظرفی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ اتنی دیر میں مخاطب ہوا بھی تو کس انداز میں؟ وہ حیران پریشان سی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں تمہارے بارے میں غلط سوچتا رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی، اور اب یہی غلطی ساری عمر کا پچھتاوا بن کر رہنے والی ہے۔ وہ شادی کی پہلی ہی رات اس سے شادی پر پچھتا رہا تھا۔ پتہ نہیں ان دونوں میں سے بد نصیب کون تھا، پچھتانے والا یا مقابل کو پچھتانے پر مجبور کر دینے والا۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کے صدقے واری ہوتے لوگ اسے اچھوت سمجھ رہے تھے؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا جو تم نے اتنا حق مہر باندھا؟ میں تمہیں چھوڑنا چاہوں تو ابھی یہ رقم تمہارے منہ پر مار کر تمہیں چھوڑ دوں، کیونکہ عائشہ بہروز خان دل مادی چیزوں سے نہیں محبت سے جڑے رہتے ہیں۔ کمرے میں چکر کاٹتے وہ اپنے اندر کی ساری آگ اس پر انڈیل دینا چاہتا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا۔ عائشہ کا پورا وجود گویا زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس نے ان بدلتے رویوں کے پیچھے کی ہزاروں وجوہات سوچی تھیں، لیکن یہ وجہ تو اس کے گمان کی آخری حد میں بھی نہیں تھی۔